खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही बल्कि नहायत ही स्पेशल होगा, क्योंकि आज हम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के बाइबल म्यूज़ियम में मौजूद हैं। और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, बल्कि मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है कि पाकिस्तान में हमारे पास एक ऐसा इदारा है जो खुदा के कलाम की अशायत और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और फिर खुदा के कलाम के ताल्लुक़ से जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी वैलिडिटी है, उसको भी यहाँ ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई एंथनी एजाज लेम्यूल साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वेलकम ब्रदर जी, वंस अगेन टू गॉड इज़ लव। आप एक हमारा ये बहुत बड़ा असासा है। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी तो है ही, लेकिन खुदा के ये खादिम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए और इस बाइबल म्यूज़ियम के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। इन्हीं के ज़रिया से खुदावन ने पाकिस्तान में ये एक बड़ा काम किया है, और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी एशिया का वन ऑफ द बेस्ट बाइबल म्यूज़ियम है। और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसा ज़बरदस्त इदारा है और खुदा उनके नाम को ये जलाल दे रहे हैं। और जैसे कि पहले भी हम अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स पर इनके ताल्लुक़ से शेयर कर चुके हैं कि ना सिर्फ नेशनली बल्कि भाई एजाज इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हैं, और खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए बड़े कसरत से कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। भाई एजाज के साथ भाई साजिद भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि बाइबल सोसाइटी में इनका एक मेन रोल है यहाँ, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं भाई साजिद के लिए। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। तो खुदा उनके शुक्रगुजार हैं भाई साजिद के लिए भी और इनकी सारी खिदमत के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, पास्टर मुनव्वर खुर्शीद जो कि कलाम रोशनी के होस्ट हैं, आज इस प्रोग्राम में ये को होस्ट होंगे मेरे साथ, और मोस्टली यही सब क्वेश्चंस करेंगे, और मैं इनके साथ यहाँ मौजूद हूँगा, और हम मिलकर इस ज़बरदस्त प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आज ये जो हमारा बाइबल सोसाइटी और बाइबल म्यूज़ियम के ताल्लुक़ से ये पहला प्रोग्राम होगा, और इसके बाद दूसरी एपिसोड्स भी होंगी, और वो भी आपको साथ साथ बताते चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आए हम एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा भाई साजिद से कि ये दुआ में हमें लीड करें। जी ब्रदर जी। कदूस मेहरबान खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने खुदा अपने कलाम की रोशनी, अपने कलाम की सदाकत और ख़ुद अपने कलाम को खुदावन तूने मुजस्सम किया, इस दुनिया में भेजा। खुदावन इस खित्ते में तेरे कलाम की मुनादी के लिए, खुशखबरी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। फिर मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसकी खिदमत के लिए ये अदारा यानी पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी मौजूद है। और खुदावन कलीसिया के लिए, जिसके वसीले से ये खुदा जिसकी दुआओं के वसीले से और खुदावन हदियों के वसीले से ये अदारा चल रहा है। इसके साथ साथ इसके स्टाफ और खुदावन बिलखुसूस इस वक्त हम जिस बाइबल म्यूज़ियम में खड़े हैं उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदा इसके वसीले से तेरे कलाम की अशात होती है, तेरे कलाम की सदाकत के मुतालिक लोग जान सकते हैं, और खुदावंद इसके वसीले से तेरे कलाम की सच्चाइयों से मज़ीद गहरे तौर पर वाकिफ़ हो सकते हैं। आए खुदा इस रोया के वसीले से और आज इस प्रोग्राम के वसीले से हम खुदा जब इसका तारुफ़ लोगों तक पहुंचाते हैं, इसके बारे में लोगों तक बयान करते हैं, तो खुदावंद बरकत देना ना सिर्फ हमें बल्कि खुदावंद लोगों को, ताकि खुदावंद बहुत सी ज़िंदगियां बदलें, इसको इसके बारे में जानें, और खुदावंद तेरे कलाम से वाकफियत हासिल करती जाएं। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और अजीज़ो, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का नाम गॉड इज़ लव है, और हमारे लिए एक मैं समझता हूँ कि खुदावंद की मोहब्बत का एक बड़ा इजहार
बाइबल की सूरत में है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल खुदावंद का जो लिखा हुआ कलाम है, उससे हम अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी को जानते हैं, समझते हैं, ताकि अपनी ज़िंदगियों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएं, संवारें, ढालें पाकरू की रहनुमाई में। और ये खुदावंद की एक बड़ी मोहब्बत का इजहार है हमारे लिए, सारी इंसानियत के लिए, कि खुदा ने हमें लिखा हुआ कलाम बख्श दिया है, दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज ये जो पहली हमारी एपिसोड है गॉड इज़ लव प्रोग्राम की, बाइबल म्यूज़ियम के ताल्लुक से, बाइबल के ताल्लुक से, जो कि आज हम बाइबल सोसाइटी में यहाँ मौजूद हैं, तो उसके ताल्लुक से हम इंट्रोडक्शन सुनेंगे। हमारे प्यारे भाई एंथनी एजाज लेम्यूल साहब इसका हमें इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो पास्टर मुनव्वर इनसे करेंगे, और डिटेल के साथ आज हम जानेंगे मुख्तलिफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ताल्लुक से, कोडिसेस के ताल्लुक से, कि कैसे खुदा का कलाम हम तक पहुंचा है, और कैसे हम खुदा की बातों को बड़े पूरे भरोसे के साथ, पूरे एतमाद के साथ खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में ले सकते हैं। तो जी भाई इजाज़ शेयर कीजिएगा, इस प्रोग्राम का जो इंट्रोडक्शन है वो दीजिएगा। थैंक यू। मैं बरकत टीवी का शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी मोहब्बत, और ख़ासकर मैं समझता हूँ बाइबल के फ़रोग़ के लिए जो आपकी खिदमत है, आप भाई सालिक और भाई मुनव्वर, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट मैंने 1980 में ज्वाइन किया। 1 दिसंबर 1980 को बाइबल सोसाइटी में आया। तो वो दिसंबर का महीना था, तो क्रिसमस का काफ़ी प्रेशर होता। तो हमारा एक पीछे स्टोर था जिसमें बड़े बड़े लकड़ी के क्या कहना चाहिए, वो थे केसेस थे, लकड़ी की पेटियां थी, कील लगे हुए। तो तब हमारे स्टोर के कीपर थे अनायत, उनको सब हम अंकल ही कहते थे। तो मैंने कहा अंकल इसमें क्या, वो प्यार से कहते थे काका, और काका इसमें बाइबलें हैं। अच्छा। तो मेरी वो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं जुस्तजू बढ़ गई। तो जब सीज़न लाइट हुआ, अप्रैल या गालिबन मार्च, अप्रैल की बात है, ईस्टर के बाद, तो मैं फिर आया, मैंने कहा अंकल गोदाम में चलें। तो फिर हमने वो खोला बड़ी मुश्किल से। तो मेरे लिए वो बड़ा इंकशाफ था कि तकरीबन 170 से थोड़ी सी ऊपर न्यू टेस्टमेंट्स बाइबल्स, और वो पुरानी थी, मुख्तलिफ ज़ुबानों में थी। लगभग मेरा अंदाज़ा है कि सबसे कदीम वाज तकरीबन 300-350 साल पुरानी कॉपी। वो मेरे लिए बड़ा एक इंकशाफ था। और जब आप जूम करेंगे, वो किताबें कुछ हमने यहाँ पे रखी हुई इन शेल्फों में, और कुछ उन शेल्फों में पड़ी हुई। इनको हम हाथ नहीं लगा सकते, वो इतना ब्रिटल है। वो एक मेरे अंदर फिर एक ख्वाहिश पैदा हुई, और एक शेल्फ मैंने तैयार कराई 8 फुट बाई 4 फुट की, जिसमें हम हर हफ्ते मैं एक किताब निकालता था, उसको रख के फिर उसके बारे में मालूमात, ये ज़ुबान कौन सी है, कहाँ बोली जाती है, कितने लोग ज़ुबान बोलते हैं, पहला तर्जमा कब हुआ, इस तरह से मैंने वो करना शुरू किया। जो लोग आते थे वो मतलब देख के खुश होते थे। बल्कि फिर हमने जब हमारी एनुअल मीटिंग्स होती थी उसमें भी डिस्प्ले शुरू की। वो फिर स्टार्ट हुआ मेरे अंदर के हमें कुछ म्यूज़ियम पर काम करना चाहिए। 1986 में स्कॉटलैंड बाइबल सोसाइटी ने हमें कुछ फंड्स दिए। हमारा स्टाफ बढ़ गया तो जगह तंग हो गई। तो पहले जनरल सेक्रेटरी की रिहाइश इसी बिल्डिंग में होती थी। तो फिर उन्होंने हमें पैसे दिए, फिर हमने फैसल टाउन की जगह खरीदी 97 में। तो सेक्रेटरी साहब को वहाँ शिफ्ट किया, और पूरे प्रेमिसेस को दफ्तर। तो उस वक़्त एक कमरा, जो मेरा ख्याल है जहाँ ये खड़े हुए ना, इतना ही बड़ा कमरा था, वो मैंने फिर उसको स्टार्ट किया। और आप शूट बाद में जूम कर सकते हो, उसकी प्लैक वो लगी हुई है जी। तो उसमें फ़ोटो कापियाँ होती थी, और चंद एक सैंपल थे, कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी। फिर जब ये छत गिर गई हमारी फ्रंट बिल्डिंग की, तो ऑस्ट्रेलियन बाइबल सोसाइटी ने हमें अच्छी खासी रकम डोनेट की, इसको हम बना सकें। तो जब ये बनाया, तो फिर ये हॉल जहाँ हम खड़े हैं, इसको सेटअप किया। एक ही विज़न था कि यहाँ पर हम एक अच्छा बाइबल म्यूज़ियम स्टार्ट करेंगे। तो मेरी जो ख्वाहिश थी, सोच थी, वो ये थी कि एक तो म्यारी हो,
اور اسٹینڈرڈ اچھا ہو اور ظاہر ہے بائبل کے نام کے مطابق ہونا چاہیے. زبردست. یعنی پنجابی چ میں کہاں گا مگر ہونا لائیے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو ہم نے کیا اور یہ ٹوٹلی ڈیزائن خود میں نے کیا ہوا ہے. اس کو سب اپنی سپرویژن میں کام کرایا. زبردست. میری جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو دیکھیں ہم لوگ بہت کم لوگ ہیں جو لکی ہیں میں کہوں گا جن کو یہ ایک شرف ہے یا پاسبل ہے کہ وہ ٹریول کرتے ہیں. اور میں نے خداوند کے فضل سے بائبل سوسائٹی خدمت میں بہت ٹریول کیا اور ہر جگہ میرا ایک ہی بوجھ ہوتا کہ میں میوزیم وزٹ کروں. اور جب میں دیکھ کے آتا تھا تو پھر میں کہتا تھا یار یہ ہمارے سب لوگ نہیں جا سکتے. تو ایک یہ ریزن تھا کہ پھر میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کے لیے ایک سہولت مہیا کریں. پھر ہم نے اس کو 2013 میں اس کو ڈیڈیکیٹ کیا. ہمارے 150 سال مکمل ہوئے. 150 ایئرس کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا. میں نے جب ہماری انوگریشن ہوئی تو اس وقت ڈائریکٹر تھی لاہور میوزیم کی سمیرہ سمد صاحبہ. ان کو میں نے انوائٹ کیا ایز مائی چیف گیسٹ اینڈ ایک اسپیکر تھی وہ. ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بائبل میوزیم کی افادیت تاریخ اور علم کے نالج کے فروغ کے لیے کیا امپورٹنس ہے. تو وہ مجھے کہنے لگی, فون آیا ان کا کہ پروگرام سے کوئی ہفتہ پہلے میں وزٹ کرنا چاہتی ہوں, میں دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں کمفرٹیبل ہوں جب میں بولوں گی. تو میں نے بلا لیا, آئیں وہ اور آ کر تو جب وہ دیکھ کر گئیں تبھی کام ہو رہا تھا, بڑی دن رات لگے ہوئے تھے اس کو ہم تیار کرنے میں. تو میرے ساتھ کمرے میں چائے پی رہی تھی تو مجھے کہتی, ان کا ایگزیکٹ جملہ تھا, مسٹر لیمویل یہ میرا اقرار کنفیشن ہے. میں سمجھ رہی تھی کہ شاید ایسی آپ نے کوئی مطلب کو 2-4 چیزیں رکھی ہوں گی, کوئی شیلفیں ایسی ہوں گی. تو اس کا یہ جملہ تھا, کہتی میں امپریس ہوئی ہوں. Praise the Lord. اور ہمیں بڑا اچھا, بلکہ جب انوگریشن ہوئی ان کے کیوریٹر بھی انوائٹڈ تھے لاہور میوزیم کے, وہ اسپیشلی میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ نے تھوڑی سی جگہ میں خوبصورتی کے ساتھ ڈسپلے کیا ہے اور لائٹنگ بہت زبردست ہے. Praise the Lord. تو میری ریویژن یہ تھی کہ جو آئے دیکھ کر جائے وہ آ کے 4 بندوں کو بتائیں کہ یار آپ وزٹ کریں. اور ہم شکر گزار ہیں کہ بائبل کے سیمنری اسٹوڈنٹس آتے ہیں, سنڈے اسکول کے بچے آتے ہیں, رفاقت خواتین کے گروپس آتے ہیں, چرچز کے گروپس آتے ہیں, اور اس کے علاوہ بین المذاہب کے گروپس آتے ہیں. مولانا حضرات تشریف لاتے ہیں زبردست. اور آ کر دیکھتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے. ہم خدا کے شکر گزار ہیں. Praise the Lord. اور ایک گواہی دوں گا چھوٹی سی. زبردست. ہمارے پاس ایک مینوسکرپٹ ہے جو یسایہ کی کاپی ہے. واہ. تو ایک خاتون آئی تھنک 864-5 کی ہوئیں گی. تو جب وہ آ کر, تب ابھی سٹارٹ ہی ہوا تھا, اکا دکا لوگ آتے تھے, زیادہ اتنا نہیں ہوا تھا. تو وہ دیکھ رہی تھی تو مجھے پوچھ کے کہنے لگی یہ کتنی پرانی کاپی ہے. میں نے کہا کم از کم یسوع المسیح سے لگ بھگ 200 سال پرانی کاپی ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ یہ جو ٹیکسٹ اس کے اندر ہے کیا وہ بائبل کے اندر ہے. میں نے کہا جی بالکل وہی ہے ٹیکسٹ. جی. تو وہ اتنی کو ایموشنلی موو ہوئی, انہوں نے رونا شروع کر دیا. واہ. Praise the اور Lord. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی گواہیاں Hallelujah. تاکہ ہمارے سادہ لوگ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. Praise the Lord. اور ہم اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. اور یہ جو سکرول ہے یہ بک آف آئزیہ کا ہے, جی, مکمل. یسایہ نبی کا صحیفہ ہے. اور مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہے کہ ہم خدا کے کلام جو آج ہمارے پاس موجود ہے بائبل, اور جیسا کہ اینتھنی صاحب نے بتایا کہ یہ جو کاپی ہے ہو بہو وہی ہے جو ہمارے پاس آج خدا کا کلام بائبل کی صورت میں موجود ہے, اور بک آف آئزیہ ایگزیکٹلی وہی ہے. پریز دا لارڈ. ہاللیلویا. تو عزیزو اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہم لیں گے بریک, لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آج کی ایپیسوڈ ہے اور اس کے ساتھ جو باقی گاڈ از لو کی ایپیسوڈز ہوں گی اس میں ہم اس بائبل میوزیم کے تعلق سے جانیں گے, اور پھر پاکستان بائبل سوسائٹی کے تعلق سے بھی آپ نے سنا ہے بھائی اینتھنی کی جو ایک ٹیسٹمنی ہے شارٹ سی, اس کو بھی آپ نے سنا ہے. تو ان تمام باتوں پر ہم غور کریں گے, اور خاص کر خدا کے کلام کی جو ویلیڈیٹی ہے, آتھینٹسٹی ہے, کہ آج جو ہمارے پاس بائبل موجود ہے اس کو ہم باقاعدہ ہسٹری کے ساتھ اور مختلف مینیوسکرپٹس کے ساتھ پروو کر سکتے ہیں کہ خدا کا زندہ سچا کلام, لا تبدیل لا خطا کلام آج ہمارے پاس موجود ہے. اور ہم خدا کے ان خدام سے
ان کی ڈیٹیلز کے بارے میں سنیں گے, جانیں گے. لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. عزیزو, آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن سنا ہے آج کی اس گاڈ از لو پروگرام کا, کہ کیسے پاکستان بائبل سوسائٹی اور بائبل میوزیم جو خداوند نے فضل کیا ہے بھائی اینتھنی اعجاز لیموئل پر, کہ انہوں نے اس بائبل میوزیم کو یہاں بلڈ کیا ہے, اور یہ جو نسخے ہیں ادھر اور مختلف جو چیزیں یہاں ڈسپلے پر ہیں جو کہ بائبل کی آتھینٹسٹی کو, ویلیڈیٹی کو پریزنٹ کرتی ہیں, یہ چیزیں ان کے تعلق سے ہم آج بات چیت کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر منور ان سے جو باقی کوسچنز ہیں وہ کرے. جی پاسٹر منور. ناظرین, ہمارے لیے آج یہ بڑے آنر کی بات ہے, عزت کی بات ہے کہ آج پاکستان بائبل سوسائٹی میں ہم موجود ہیں, اور خاص طور پہ جو بائبل میوزیم ہے اس کے تعلق سے اینتھنی لیموئل صاحب آج بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں گے, اور یقیناً یہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت ہوگا. اور یہ برکت ٹی وی کا ایک انیشیٹو ہے کہ برکت ٹی وی نے اس میوزیم کو آپ سب کے سامنے انٹروڈیوس کروایا ہے, اور ہمارا ایمان ہے جس طور سے آپ پہلے ہمارے پروگرامز کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں, آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے بڑا بابرکت ہوگا. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس میوزیم میں نہ صرف مسیحی لوگ آتے ہیں بلکہ بہت سارے غیر مسیحی بھی یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں, اور بائبل مقدس کی جو اتھینٹسٹی ہے, جس کا مصدقہ ہونا ہے, اس کی قائلیت یہاں سے پا کر جاتے ہیں. اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اینتھنی اعجاز لیموئل صاحب سے سوال کروں گا, پوچھوں گا. اینتھنی صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں بائبل مقدس کس طور سے ہم تک پہنچی ہے, اور نیکسٹ ہم آپ سے جانیں گے, پوچھیں گے بھی کہ وہ کیا کیا ذرائع ہیں جن کے وسیلے یہ بائبل مقدس ہم تک پہنچی اور ہم اس کے وسیلے سے فیض یاب ہو رہے ہیں. تھینک یو. اور ایک بار پھر ہم شکر گزار ہیں برکت ٹی وی کے. ایک تو اورل ٹریڈیشن ہے, بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ دور ایک دور تھا جب زبانی سٹوریز اور یہ منتقل ہوتی تھیں نسل در نسل, اور اگر آپ اس پر تحقیق کریں تو یہ ایک بڑا مضبوط معتبر سسٹم تھا جس میں غلطی نہیں ہوتی تھی. اور اس کی ایک شہادت آپ کو ملتی ہے جب پہاڑی باز پڑھتے ہیں, متی کی انجیل 5, 6, 7 چیپٹرز پڑھیں تو وہاں ذکر آتا ہے کہ اگلوں سے کہا گیا تھا, بزرگوں کی روایت ہے اور لکھا ہے. تو یہ بڑا کلیئرلی پتہ لگتا ہے کہ اورل ٹریڈیشن تھی جو زبانی پہنچتی تھی. جب تحریری سسٹم شروع ہوا تو قدیم زبانیں, اکادی بہت قدیم زبان ہے, اور فنیشین اور اکادی دونوں, اور اکادی زبان کے کئی الفاظ جو یونانی میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ رائٹنگ فارم بڑا پرانا تھا, اور یہ پکٹوریل ہیں, پکچرز ہیں. جب آپ عبرانی حروف تہجی 22 ہیں, جب انہیں آپ دیکھیں گے تو ہر حروف تہجی کی ایک تصویر ہے جو مثلاً اگر منہ کے لیے لفظ ہے تو وہ پکچر اس قسم کی ہے. جیسے الف ہے, الف ایک آکس کی, ایک بیل کی, اس طرح سے پکچرز ہیں. تو تحریری کام میں 2 سورسز بہت بڑی ہیں ہمارے پاس. ایک پپائرس کے اوپر ہے. پپائرس ہم آپ ڈسپلے کریں گے آپ کے ساتھ پکچر اس کی کیسے بنتا تھا. تو یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ ہے کہ بائبل ہم تک کیسے پہنچی. اصل نسخے پپائرس پہ تھے اور چرمی پر تھے, اور ہمارے پاس جب بائبل کے متن کی ترسیل کی بات کرتے تو 3 سورسز ہیں ہمارے پاس. ایک گریک ہے, یونانی سورس ہے, کیونکہ مسیح کے دور میں جو
عام زبان تھی جس کو ہم لنگوا فرینکا کہتے ہیں. جیسے آج پاکستان کی لنگوا فرینکا اردو زبان ہے اور دنیا کی لنگوا فرینکا انگلش ہے, آپ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. تو گریک تھی اس وقت, اور اس لیے تمام کا تمام نیا عہد نامہ یونانی میں تحریر ہے. دوسری امپورٹنٹ سورس ہے ہمارے پاس ہیبرو ٹیکسٹ ہے, عبرانی کا, اور یہ دونوں مین سورسز ہیں, اور یہ دو طریقوں سے ہم تک پہنچتی ہیں. پپائرس کے اوپر نسخے موجود ہیں اور چرمی کے اوپر. یہ چرمی اسپیشلی تیار کیا جاتا تھا, اس پر مزید بات کریں گے. اور تیسری امپورٹنٹ سورس ہے لاطینی نسخے, ان کے تراجم جو ہیں. اور یہ تین بڑی ہمارے پاس سورسز ہیں بائبل کے متن کے ترسیل کے بارے میں. ہمارا ایک چارٹ ہم بناتے ہیں, ہاؤ دا بائبل کیم ٹو اس, وہ انگریزی اردو میں دستیاب ہے. تو یہ تین سورسز بائبل ہم تک آتی ہے. اس کی بڑی گہری اسٹڈی ہے, اس میں ہمارے مختلف مکتوتے ہیں جن کا ذکر کریں گے آگے چل کر. پپائرس کے مینوسکرپٹس ہیں, چرمی کے مینوسکرپٹس ہیں. ایک اور میجر سورس ہے لیکشنریز, اور لیکشنریز یہ تھیں کہ دستور یہودی سسٹم میں آپ عبادت خانے کے عبادتی پروگرام میں 3 سال کے اندر توریت پڑھ لیتے تھے. یہ سسٹم آج کیتھولک چرچ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, آرتھوڈاکس چرچ نے کیا ہوا ہے, اینگلیکن چرچ نے کیا ہوا ہے, اور یہ بڑے سسٹمیٹکلی پڑھتے تھے. انفیکٹ جب لوکا 4 باب میں آپ پڑھتے ہیں کہ دستور کے مطابق وہ عبادت خانے میں گیا اور اسے یسایا نبی کا صحیفہ دیا گیا, تو وہ جو ٹیکسٹ اس دن پڑھا گیا وہ اس دن کا منتخب ٹیکسٹ ہے یونانی یہودی سسٹم کے مطابق. تو یہ بھی ہمارے پاس نسخے موجود ہیں جو ہمیں ٹیکسٹ کی ایک اور بہت بڑی شہادت ہے. تو یہ 4 میجر سورسز ہیں کلام مقدس کی شہادت کے اوپر کہ ہم تک کیسے پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, اب جب بات کریں گے تو ایک جو میجر سورس ہے وہ پپائرس کے مینوسکرپٹس ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے سنا ہے کہ ہمارے پاس بائبل مقدس جو پہنچنے کے ذرائع ہیں, 4 ذرائع کے نام بتائے گئے ہیں, اور ہم ان چاروں ذرائع کے تعلق سے آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے. اور بائبل سوسائٹی کو یہ آنر حاصل ہے کہ ان کے پاس ان کے مینوسکرپٹس بھی موجود ہیں جس کے تعلق سے آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی, اور آپ کو یہ سیمپلز جو ہیں یہ دکھائے بھی جائیں گے. اور ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے بائبل مقدس پہ, اس لیے ہم فخر کرتے ہیں کہ وہ سارے جو سورسز ہیں, ذرائع ہیں, ان کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. اور میں آپ سب کو انکریج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور, جتنے لوگ اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں, آپ ضرور اس میوزیم کو وزٹ کریں, دیکھیں, اور اس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے. سب سے پہلے میں جانوں گا اینٹھنی اعجاز لیمل صاحب سے. اینٹھنی صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جس ذرائع جو 4 ذرائع آپ نے بیان کی ان میں سے پہلا جو ذریعہ ہے پپائرس, اس تعلق سے بیان کریں. سب سے پہلے تو میرے ان ناظرین کو جو پپائرس کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں ان کی رہنمائی کریں کہ واٹ از پپائرس, پپائرس کیا چیز ہے؟ پپائرس ایک سرکنڈہ ہے جو دریا نیل کے کنارے اگتا تھا. اس کے ہمارا جو ہمارے علاقے میں پنجاب میں میں سمجھتا ہوں دب ایک بڑا قریبی ہے, اس کے اندر کا وہ اس کی پٹیاں کاٹتے تھے اور اس کو چٹائی, ایک آپ کو تصویر ہم شیئر کریں گے, اس کو آپ سمجھ میں آئے گی کیسے بنتا تھا. چٹائی کی طرح بن کے پھر اس کو کوٹا جاتا تھا, اس کو کوٹ کر پھر وہ ڈرائی کر کے سپی سے رگڑ کے سموتھ کرتے تھے. ہمارے پاس اس وقت جو ایک اندازہ ہے اسکالرز کا, تقریباً 130 پپائرس کی نقلیں دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ اوریجنل ہے, اور ان کی ڈیٹ جو تاریخ لگ بھگ 125 عیسوی سے لے کر تقریباً 200 تک, یعنی یسوع المسیح کے صعود فرمانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, یعنی یہ قدیم ترین ہے. یہ سب موجود ہیں تقریباً. ان سب کا ذکر جو آتا ہے, یہ ہماری جو اس پر ہم نے شاید پہلے بھی ایک پروگرام میں اپنے ذکر کیا تھا, یہ نیسلے ایلن کی نیو ٹیسٹمنٹ ہے. 130 کے تمام مینوسکرپٹ جو پپائرس کے اس میں ذکر ہے ان کا, اور یہ لسٹیں اس کی دی گئی ہیں اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس کچھ ہے, ہم دکھانا چاہتے ہیں آپ کو. ایک مثال کے طور پر یہ, اچھا اس کا آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ خاص طور پر اس کو پی کے نام سے کرتے ہیں. پی ایک اسپیشل طریقے سے پی لکھتے ہیں, یعنی اس کے مراد ہے پپائرس, اور اس کے اوپر نمبر دیتے ہیں, یعنی 1 سے 130 نمبر ہے.
تو جو علماء ہیں وہ نمبر سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کون سا پپائرس ہے. فار ایگزامپل یہ جو تصویر یہ آپ کو دکھا رہی ہے یہ اصل پپائرس ہے, یہ اس کے اوپر ایکچولی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, کاپی ہے, یہ پرنٹڈ نہیں ہے. یہ ہماری کلیکشن کی یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ یہ پی ایچ ڈی اسکالرس تیار کرتے ہیں اس کو. ڈاکٹر بارکر ہیں آسٹریلیا میں سڈنی کے, یہ وہ تیار کرتے ہیں. اس کی کٹنگ بالکل اصل کے عین مطابق ہے. یہ بڑا فیمس ہے, P46 کہتے ہیں اس کو پپائرس, یعنی یہ 46ویں یہ دریافت ہے نقل اس کی جو دریافت ہوا P46. یہ تقریباً خیال ہے کہ یہ کمپلیٹ کاپی آف دی لیٹرز آف پال ہے, پالوس کے خطوط کی مکمل کاپی ہے. اور ایک اندازہ یہ ہے علماء کا, جو اسکالرز اس کے جو ماہر ہیں پپائرس کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ نقل غالباً P46 اندازاً پالوس کے اصل جو اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط تھے جس کو ہم آٹوگراف کہتے ہیں, اس کے لگ بھگ 30 سے 35 سال بعد کی کاپی ہے. اندازہ یہ ان کا. اور اس کے ایک شہادت اور ملتی ہے, پطرس اپنے خط میں لکھتا ہے اور ہمارے بھائی پالوس نے بھی اپنے خطوط میں یہ باتیں لکھی. پطرس کے خط میں بڑا کلیئر لکھا, وچ مینز کہ پالوس کے خط کلیسیا کی استعمال میں موجود ہے جب پطرس اپنا خط لکھتا ہے. تو یہ ایک بہت فیمس فائنڈ ہے, کمپلیٹ تقریباً کمپلیٹ خطوط ہیں پالوس کے. P46 یہ بڑا فیمس ہے. سب سے قدیم جو ہمارے پاس ہے یہ مینچسٹر میں موجود ہے, ریلینڈز لائبریری کے اندر. یہ P52 ہے, یہ اتنا ٹکڑا ہی ہے اور دونوں طرف متن ہے, یوحنا کی انجیل ہے یہ. اب بات یہ ہے کہ جتنا یہاں لکھا ہوا ہے وہی آپ کا ایگزیکٹ ٹیکسٹ آج موجود ہے. تو اس سے ایک بہت بڑی شہادت ہے کہ اگر کوئی چینج ہو کچھ ہو تو پھر یہ سیم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اندازہ ہے کہ دس از دی اولڈسٹ پپائرس. اس کا نمبر کہلاتا ہے پی پپائرس نمبر 52 ہے یہ. اور یہ جیسے میں نے عرض کیا جو سب سے قدیم ہے یہ 125 عیسوی کی کاپی ہے. پریز دا لارڈ, ہاللیلویا. عزیزو, ابھی آپ نے جانا ہے کہ کیسے بائبل مختلف سورسز سے ہم تک پہنچی ہے, اور خاص کر پپائرس کے تعلق سے آپ نے سنا ہے. اینتھنی صاحب نے اس کو ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اور ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ آج جو بائبل مقدس ہمارے پاس ہے, خدا کا کلام جو ہمارے پاس ہے, ان کو ہم ان پپائرسز کے ساتھ اور باقاعدہ ڈیٹس کے ساتھ ہم اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ خدا کا کلام آج ہمارے پاس اس حالت میں موجود ہے جب خداوند نے اپنے لوگوں کو استعمال کیا اس کی تحریر کے لیے. پریز دا لارڈ, ہاللیلویا. تھینک یو سو مچ اینتھنی صاحب. اور ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے. اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اور بھی ہم زبردست باتیں جانیں گے خدا کے کلام کے تعلق سے. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیں گاڈ از لو. ویلکم بیک. عزیز, آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور آج کا یہ اسپیشل گاڈ از لو پروگرام ہے پاکستان بائبل سوسائٹی کے حوالے سے. اور پھر ہم خاص جو بات کر رہے ہیں, جو بائبل میوزیم یہاں بنایا گیا ہے, اور خدا کے خادم بھائی اینتھنی اعجاز لیمل صاحب نے یہ ایک زبردست کام ملک پاکستان میں اور کلیسیائے پاکستان کے لیے کیا ہے, اور ایک ہسٹری انہوں نے بنائی ہے. اور اس کے تعلق سے ہم جو باتیں کر رہے ہیں خاص کر بائبل مقدس کی ویلیڈیٹی کے تعلق سے, اور ان تمام سورسز کے تعلق سے جو کہ آپ نے بریک پر جانے سے پہلے سنا. تو ہم انہی باتوں کو جاری رکھیں گے, اور پاسٹر منور اس میں ہمیں لیڈ کریں گے. جی پاسٹر منور. تھینک یو سو مچ. ناظرین, جس طور سے آپ نے گزشتہ حصے میں دیکھا ہے پپائرس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں, بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اینتھنی لیمل صاحب نے. ہم آگے بڑھیں گے, اور چونکہ
یہ ایک تاریخ ساز انہوں نے کام کیا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ کام کیا گیا ہے. ہم اس لیے بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اس بات کو سراہتے بھی ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور برکت ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ ایک یہ یونیک پروگرام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلا پروگرام ہے جو یہاں پہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے ہم پاسٹر صالح جان صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں جن کے اندر یہ پچھلے سال سے یہ بوجھ تھا کہ اس کام کو کیا جائے. بہرحال جو مناسب خدا ان کی طرف سے وقت مقرر تھا اس پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. سو ہم اینتھنی صاحب سے جانیں گے. اینتھنی صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, پپائرس کے تعلق سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کتنے مسودات پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ چکے موجود ہیں, لیکن ان کی تعداد کیا ہے, اور اس تعلق سے ہماری رہنمائی کریں کہ ہمارے پاس پاکستان بائبل سوسائٹی میں اور بائبل میوزیم میں اس کے کتنے مسودات ہمارے پاس بطور ثبوت آپ دکھا بھی سکتے ہیں, اور کتنے ہیں جو ٹوٹل دنیا میں موجود ہیں. اور اس تعلق سے ایک اور میرا آپ سے سوال ہے کہ چونکہ ان کو کیٹیگرائز بھی کیا گیا ہے, کچھ ایسے ہیں جو بڑے معروف ہیں, ہمارے پاس ان میں سے کوئی ہے یا یہاں پہ نہیں ہے؟ پلیز. تقریباً جیسے میں نے پہلے بتایا 130 ہیں, اور جب 1900 کی صدی سٹارٹ ہوئی تو تقریباً صرف 9 دستیاب ہوئے تھے, دریافت ہوئے تھے, 9 اویلیبل تھے, اور کرتے کراتے سلولی اسٹیڈلی تقریباً 1989 میں 96 دریافت ہو چکے تھے, اور 2008 کے اندر 124 مینوسکرپٹس دریافت ہوئے. تو یہ ایک ترتیب وار سلسلہ وار یہ رہا ان کی فائنڈنگز کا. امپورٹنٹ میں جیسے میں نے ذکر کیا P46 ہے, P47 ہے. P47 مکاشفہ کی کتاب مکمل ہے تقریباً. اس کے علاوہ P75 اور P66 ہے. P66 میں یوحنا کی انجیل ہے, اور P40 سے جو P75 ہے اس میں P66 میں جان ہے, اور لوک P75 میں ہے. ہمارے پاس 30 کے قریب کاپیز موجود ہیں, اور ان میں سے یہ مشہور کی ایک ایک صفحے ہے. ان کی فیکسملی موجود ہیں, فیکسملیز مل جاتی ہیں, کیونکہ یہ سستے نہیں ملتے. ٹو بی آنیسٹ ود یو, یہ کاپی بھی ایکسپینسو ہوتی ہے, لوگ ہاتھ سے بناتے ہیں تو اپنے ایک مارکیٹ کے حساب سے وہ چارج کرتے ہیں, اور اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہے. یہ تقریباً آپ حساب لگائیے کہ 80 سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور میں نے بھرپور طریقے سے اس پر کام کیا تقریباً 2010 سے, اور یہ ابھی تک ہم اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو 30 کے لگ بھگ آپ یہاں پر آ کر دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے میں ریپیٹ کروں گا, یہ اوریجنل پپائرس ہے, اور اوریجنل کے اوپر اوریجنلی ہاتھ سے لکھا ہوا, یہ پرنٹڈ کاپیز نہیں ہیں. اور ایگزیکٹلی یہ جو کاپیز ہیں یہ وہی ہیں جی بالکل, جو اوریجنل مینوسکرپٹ سے کاپی کی گئی. کریکٹ, بالکل کریکٹ. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے اس بات کو سنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ ان مسودات کو دیکھ بھی رہے ہیں جو کہ بائبل سوسائٹی کی طرف سے ان کا انتظام کیا گیا ہے, اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں, وزٹ کریں. اب آپ برکت ٹی وی کے وسیلے گھر بیٹھے بھی ان کو دیکھ رہے ہیں, سو اس کے لیے بھی ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. اب ہم خاص طور پہ اینتھنی صاحب سے جانیں گے. اینتھنی صاحب, آپ نے یہ تمام مسودات کیسے اکٹھے کیے ہیں, کہاں کہاں سے یہ اکٹھے کیے ہیں, اور اس میں آپ کی جو میجر ہیلپ ہے وہ کہاں سے ہوتی رہی ہے؟ میرے جب میں نے شروع کیا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ فرینک. میرے لیے بالکل ایک نیا چیپٹر تھا, ایک نیا سبجیکٹ تھا, اور ایک ویسے ایک جستجو تھی ایز اے بائبل اسٹوڈنٹ, میں سیکھنا چاہتا تھا. تو سب سے پہلے میرا ایک رابطہ ہوا ڈاکٹر بارکر سے. ڈاکٹر بارکر P46 کے ماہر ہیں, ون آف دی ٹاپ ایکسپرٹس ہیں, وہ سڈنی یونیورسٹی میں اب ریٹائر ہو گئے. ان سے میرا رابطہ ہوا, اور وہ پہلے تو بڑے حیران ہوئے, مجھے کہتے ہیں آپ پاکستان میں کر رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل. پھر وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوا, اور انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی, اور سلولی اسٹڈلی گائیڈ کیا کہاں سے چیزیں. تو یہ تقریباً پھر ایک اور میرے کانٹیکٹ ہوئے پینسلوینیا میں, بائبل ہسٹری پر وہ کام کرتے ہیں, ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور وہ بھی بڑے خوش ہوئے جب میرے ساتھ رابطہ ہوا. وہ سب ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ آپ پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ جس میں ہمیں کبھی کبھی بڑا اچھا ڈسکاؤنٹ مل جاتا تھا, کبھی کوئی کاپی اسپیئر ہونے تو ہمیں فری بھیج دیتے تھے کاپیز. تو یہ تقریباً جو میری کلیکشن ہے یہ آسٹریلیا سے آئی ہیں, سڈنی سے,
कॉलोनी स्विट्ज़रलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ये आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ लोग जो शौकीन हैं वो बनाते हैं, इनको कॉपीज़ को बनाते हैं और फिर वो बना कर आपको अवेलेबल करते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको इकट्ठा किया। और अब तो वो मेरे अच्छे दोस्त हैं फरजान साहब, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ हेड थे, तो मुझे हंस के कह रहे थे अगर आपने एमए हिस्ट्री किया। मैंने कहा भाई मैंने नहीं किया हुआ। कहते अगर तुमने किया होता तो तुम इस म्यूज़ियम पर डिसर्टेशन देते, मैं तुम्हें पीएचडी देता आर्कियोलॉजी के ऊपर। तो वो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहते थे कि जाएं एक एमेच्योर शख्स ने किस तरीके से ये काम किया जाके, और वो आते थे बच्चे स्टूडेंट्स देख के जाते थे। तो ये स्लोली स्टडली, और मैं ये खुदा का शुक्र करता हूँ कि इस सारी काविश में मेरे ज़ाती इल्म में बहुत इजाफा हुआ। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और आज मैं बड़े वसूख से और दिल की गहराई से मेरे दिल में कतन शक नहीं है कि ये कलाम मुकद्दस मोतबर है। ये एक बहुत बड़ी मेरी गवाही है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। और चूँकि आप ये बता रहे हैं कि ये तो बड़े एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे आपको मिले हैं, तो किस तरह से ये पॉसिबल हुआ है कि बाइबल सोसाइटी के पास तो आपने जैसे इनफॉर्मल गुफ्तगू में बताया कि हमारे पास इतना बजट नहीं था, पैसे नहीं थे, ये कैसे अरेंज किया आपने? इसमें जब स्टार्ट दिया तो फ्रैंकली पैसे नहीं थे। ये जो रेनोवेट कर लिया वो बिल्डिंग के पैसे आ गए, उसमें से हमने यहाँ लगा दिए। ज़ाहिर दफ्तर ठीक करना तो हमने कर दिया इसको। स्लोली स्टेडली मैंने प्रोजेक्ट शेयर किया बरनाबास फंड के साथ। तो जब मैं इंग्लैंड ही बैठा था उनके साथ, हम डिस्कस कर रहे थे, तो फैसिनेट हुए। तो चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम उनके साथ कर रहा था तो मैंने बड़ा नाप तोल के प्रोजेक्ट दिया उनको। वो जब आए देखने तो मुझे कहते, मैंने कहा लुक हियर, मैंने आपके साथ ऑनेस्टली एक नपा-तोला फिगर दिया था। तो कहते तुमने पूरी कॉस्टिंग करनी थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ पहली दफ़ा काम कर रहा था, मैं डर गया था। तो मुझे उन्होंने कहा आप फुल कॉस्टिंग करें। मैंने जब फुल कॉस्टिंग की विदिन 1 वीक ओके आ गया। तो ये भी हमारी गवाही है कि जब हमने स्टार्ट दिया 1 टका नहीं था और खुदावन के फजल से बरनाबास फंड हमारे मेजर डोनर है। उन्होंने हमें कलेक्टिवली ऑलमोस्ट अबाउट 85,000 पाउंड्स डोनेट किया इसको करने के लिए। और इस पर हमारा रफली सारा जो आप काम देखें आप नोट करेंगे दियार की लकड़ी है, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्वालिटी शीशा है, इसकी लेआउट आप देखेंगे अच्छी टाइल्स हैं, बिल्कुल एक म्यारी काम किया है। हमने इस पे अब तक मेरा अंदाज़ा है कि 3-3.5 करोड़ तक खर्च किया इसके ऊपर। इसमें दोस्तों ने डोनेट किया, कई फैमिलीज़ ने डोनेट किया। कुछ आप देख रहे होंगे ये जैसे नाम उन्होंने, हम कहते हैं कि कोई अगर अपने किसी बुज़ुर्ग के ना जो दुनिया से रहलत कर गया है उसके नाम पर अगर डेडिकेट करना है तो आप डोनेशन दे दें, हम उनके नाम पे कर देंगे। तो कुछ पे आप देखेंगे वो दोस्तों ने उसकी कॉस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट और डिस्प्ले की टोटल कॉस्ट डोनेट की हुई है। तो इस तरह से डोनेशंस आई हैं। फिर गले में टिकट कोई नहीं है, हम कहते हैं गले में डाल दो जो डालना है। तो वहाँ पे 100 भी डलता है, 1000 भी डलता है, नोट 500 का भी डल जाता है, 10 का भी डलता है, 5 पाउंड भी डले होते हैं, 20 भी डले होते हैं, $100 भी डला होता है। तो इस तरीके से वहाँ से इनकम आती है इसकी मेंटेनेंस के लिए। तो हम, ये मेरी गवाही है कि जब स्टार्ट किया था टका नहीं था और फिर हमने साथ PRBS की जगह ली, वो भी हमने 50 लाख वहाँ पे स्पेंड किया। तो ये मेरी गवाही है कि, और मेरा एक ईमान है कि जब आप स्टार्ट ले लेते हैं ना खुदा पैसे देना शुरू करता है। ये मेरी गवाही है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा किस तौर से खुदावंद ने यहाँ पे प्रोवाइड किया, मुहैया किया, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला जो है ये पाए तकमील तक पहुँचा है, बल्कि ये भी जारी और सारी है और बड़ी मेहनत और लगन के साथ ये काम किया जा रहा है। हम आपको भी इनकरेज करते हैं कि ज़रूर आप पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए ज़रूर अपने हदियाजात जो हैं वो यहाँ पे भेजें, दे सकते हैं, ताकि खुदा के काम में वुसअत आए और खुदा का कलाम जो है ये लोगों तक बाआसानी पहुँच सके। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा एंथनी लैमुल साहब से कि बाइबल मुक़द्दस में से जो इनके काम के सबूत के तौर पे हवाला जात मौजूद हैं उनमें से भी कुछ हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे ईमान में और ज़्यादा तक़वियत हो और ज़्यादा मजबूत हो सके। मैंने पपायरस P46 की बात की और ये हवाला इस बात की शहादत है कि पलूस के ख़त पहले मौजूद थे। अगर आप दूसरा पतरस पढ़ें 3 बाब की 16वीं आयत लिखा है, और अपने सब ख़तों में इन बातों का जिक्र किया जिनमें से बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है
اور یعنی دوسرے معنوں میں پطرس پلوس کے خطوط کا ذکر کر رہا ہے. 15ویں آیت میں بڑا کلیئر ہے اس کا حوالہ. اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے. تو اس سے یہ کلیئر ثابت ہوتا ہے کہ یہ خطوط تھے. اور پطرس اپنے ایک اور خط میں، پہلے خط میں، دوسرے خط کے پہلے باب میں بڑی خوبصورت تمہید باندھتا ہے، اور 19 آیت بڑی خوبصورت ہے. اور یہاں 19 آیت میں لکھا ہے اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے. ہمارے پاس وہ کلام ہے جو معتبر ہے. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. عزیزو، آپ بڑی زبردست انفارمیشن کو ریسیو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کیسے خدا کا کلام بائبل ہم تک پہنچی ہے. اور ہم آج بڑے وثوق کے ساتھ، جیسے بھائی اینتھنی نے بھی یہی کہا کہ وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا یہ زندہ اور سچا کلام ہے. تو ایک بار پھر ہم آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ضرور پاکستان بائبل سوسائٹی جو کہ انارکلی لاہور میں ہے، اور آپ یہاں آئیں اور وزٹ کریں، میوزیم کو وزٹ کریں، اور یہ تمام جو کاپیز ہیں اوریجنل مینیوسکرپٹس کی ہو بہو کاپیز وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے ایمان میں اور زیادہ تقویت آئے گی، زور آئے گا، تاکہ آپ اپنے ایمان میں بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ خدا کے کلام کی گہرائیوں میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں اور خدا ان کے نام کو اپنی زندگی سے جلال دیں. پریز دا لارڈ. تو آج کی یہ ایپیسوڈ کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ضرور جو نیکسٹ روز ہے، اگلے دن ہم اس کی دوسری ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بھی بہت سی زبردست انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. تو ضرور ہمیں جوائن کریں. کل کے گاڈ از لو پروگرام کے ایپیسوڈ کو دیکھنا نہ بھولیے گا. تو ملیں گے خداوند کے وقت پر، اور خداوند کی رہنمائی میں اور خداوند کی مرضی میں. گاڈ از لو کو دیکھتے رہیں، برکت ٹی وی کو دیکھتے رہیں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل.